मुद्दे मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक सदीक को दराजे तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली शहीद ये है जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, जिसका मज़ार यहाँ पे बना हुआ है, और वो नकली शहीद और लाड़काना में है। जज्बा इश्क मुझे उसका पूरा एतराफ़ है ज़ियाउल हक मरहूम से, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप ज़ियाउल हक है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अपना बचपन से इससे लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पहले अमीर और मोमिनीन बनना चाहता था। ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए। तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? मैं समझता हूँ कि मियां साहब ने कह दिया है कि मैं अब नजरियाती हूँ और नून लीग नजरियाती सियासत ही खेलेगी, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि नून लीग नजरियाती सियासत में अपना किरदार अदा करेगा। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम के घर में होगा और मियां नवाज शरीफ साहब पानामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा। जरदारी और इमरान भाई भाई। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मियां नवाज शरीफ की शिकस्त, मोदी की शिकस्त और कश्मीर की जीत होगी। आप 3 मर्तबा वजीर आजम बने मगर लीडर नहीं बने। आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती। आपकी आज की नाकाम कोशिश कि हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई फासले कायम किए जाएं, ये आपकी कोशिश नाकाम। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासत में सब मुमकिन है, इसका अमली मुजाहरा कल नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात से हो जाता है। लेकिन इस मुलाकात को हालात का जबर कहें या दोनों जमातों की लीडरों पर पड़ी मुश्किलात का असर, सियासी मजबूरी कहें या मफादात के लिए अपनाया गया नजरिया ज़रूरत, इस मुलाकात ने यह साबित कर दिया है कि जब मफादात मुश्तरक हों तो मुलाकात के लिए जेल के दरवाजे भी खुलवाने पड़ते हैं। पीपीपी और पीएमएलएन में ये कुर्बतें पहली दफ़ा नहीं आई। मिसाके जमहूरियत से शुरू होने वाला ये सफ़र कई बार मुश्तरक मफादात की पटरी पर उतार चढ़ाव का शिकार रहा। बिलावल से मियां साहब की मुलाकात अयादत थी, सियासत नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ये वाकई अयादत थी तो फिर मिसाके जमहूरियत पर अमल ना होना, 62-63 ख़त्म ना करने की गलती का एतराफ़ जैसी बातें क्यों हुई? बिलावल का इस बात पर जोर देना कि मियां साहब अब मंजूर नज़र नहीं रहे, ताहम नज़रियाती बन गए हैं, इन बातों से ये तासुर मिल रहा था कि पीपीपी जियालों के सामने बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी परवेज़ रशीद और मरियम औरंगज़ेब से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तिमारदारी और तर्जुमान का फ़र्ज़ बिलावल ने खुद खूब निभाया और मियां साहब को दबाव में रखने, तशद्दुद और ये कि हुकूमत में सबसे ज़्यादा देर जेल में नहीं रखा जा सकता, हुकूमत इनको ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकती, इन बातों से पीएमएलएन के मौक़िफ़ को कितना फ़ायदा होगा और नून लीग के इस फ़ायदे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान? अयादत से जुड़ी इस सियासत पर दोनों बड़ी जमातों का आइंदा क्या कोई इत्तेहाद हो सकता है? और मिसाके जमहूरियत 2 और धरना 3 की जो बातें चल रही हैं, दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत के लिए क्या कोई मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं? हुकूमती कैंप का अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें करना अपोजिशन की मुलाकातों का रद्द अमल तो नहीं, ये लग रहा है, क्योंकि ये बात हो रही है कि कहीं ये कोई रद्द अमल तो नहीं आ रहा जो अपोजिशन की जमातों का एक यूनाइटेड फ्रंट नज़र आ रहा है। तो आज हम न्यूज़लैंड के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, नवाज बिलावल मुलाकात से सियासी मंजरनामे में कोई हलचल होगी? सवाल नंबर 2, मिसाके जमहूरियत 2 और धरना 3 की बातों में कितना दम है? और सवाल नंबर 3,
एहतसाब के इंतज़ाम का नाम देने में अपोजिशन कितनी कामयाब रही, ये वो 3 सवाल हैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद है, नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद है, और फैसल करीम कुंडी साहब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ोन लाइन्स पे हमारे साथ कराची से जो है वो मौजूद हैं। तो अगर इजाज़त दें ज़रा कुंडी साहब से शुरू करूँ, बिलावल साहब का जो गुफ्तगू थी। कुंडी साहब मुझे ये बताइए कि आपका सियासी तज्जिया लेना चाहूँगी। एक आदमी कितनी देर में सर नज़रियाती जो है वो बन जाता है? 6 महीने पहले वो बिजनेसमैन जो है वो होता है, लीडर नहीं होता, लेकिन एकदम से अब वो नज़रियाती भी जो है वो बन जाता है। ये क्या है सर, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल चेयरमैन बिलावल साहब ने जो है वो मुलाकात की है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और बाहर जब उन्होंने प्रेस टॉक की तो डेफिनेटली जो आपने भी प्रेस टॉक देखी और उसमें देखी, उसमें बिलावल साहब ने बात की। उन्होंने उस बात को ये कहा कि जब वो मियां साहब से उनकी मीटिंग हुई तो मियां साहब ने उनको बताया कि जिस तरह स्टेटमेंट आई, और मियां साहब की स्टेटमेंट आई कि जी जेल की दीवारें जो मुझे कमजोर नहीं कर सकती, और मैं भी नजरियात की जंग लड़ रहा हूँ, और इस चीज की वही नहीं, बिलावल भुट्टो साहब ने निकल के ये कहा कि वो नजरियाती हो गए। कहते हैं तो दोबारा सुनवा देती हूँ, कहें प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दीजिए दोबारा। सुने मैंने, अच्छा सुने, आप दोबारा भी सुना ले, खैर कोई मसला नहीं है, आप सुना दे। लेकिन जो बातें वहाँ पर बातचीत हुई उसका खुलासा उन्होंने दिया कि वो उनको महसूस हुआ है कि वो अब नजरियात की जंग लड़ रहे हैं। अब वो डील वाली या NRO वाली जो बातें, और 6 महीने के अंदर अंदर आदमी नजरियाती हो जाता है। इलेक्शन से पहले जो है वो नजरियाती नहीं थे, अब वो नजरियाती हो गए। नजरियाती तो आप एक दिन में भी हो सकते हैं। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है। फेज है नजरियाती बनने का। नजरिया मेरा ख्याल है नजरियाती नहीं बन सकते, नजरिया जरूरत जो है वो जरूर हो सकता है। या तो आप कहेंगे क्रैश कोर्स कोई है दूसरे बच्चे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तो चले कुंडी साहब, मैं समझ सकती हूँ आपकी आजकल क्या जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं समझ सकती हूँ। नजरियाती अगर एक दिन में बन सकते हैं तो ये तो आपने मेरा ख्याल है ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। नजरिया इतनी जल्दी जो है वो बदल सकता है। फैक्ट्री लगाई हुई है नजरियाती बनाने की। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद है। राना साहब से पूछती हूँ, राना साहब ये जो मियाँ साहब वाकई नजरियाती हो गए हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नजरिया जो है वो बदल गया है, या ये नजरिया ज़रूरत है? नहीं, देखें, ये एक यानी सियासतदानों के ख़िलाफ़, सियासी जमातों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ लोगों की जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। तो हर कोई अपनी ड्यूटी जो है वो अपने अंदाज में जो है वो निभा रहा है। मामला ये है कि इस तरह की अगर आप चीज़ें तलाश करना चाहें तो वो तो हर तरफ ही हो सकती हैं। कल गालियां देने वाले जो हैं वो आज वज़ीर इत्तलात हैं, कल का जो चपरासी है वो जो है वो वज़ीर रेलवे है, कल का बहुत बड़ा पंजाब का डाकू जो है वो पंजाब असम्बली का स्पीकर है। लेकिन तो हमारी सियासत ही गंदी है, ये होता ही इसी तरह। ये बिल्कुल ये आप लोगों का कमाल है, हमारा कि आप लोग, हाँ, कि आप अपना यानी कि आपने भी तो सौदा बेचना है ना, तो आप अपना सौदा बेचने के लिए आप सियासत को गंदा करते हैं, सियासतदानों को गंदा करते हैं। हमने तो सिर्फ आईना दिखाया, आप नाराज हो गए। आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और आप कभी खुद आईना नहीं देखते। सर, हम आपको आईना दिखा रहे हैं, आप जिस आईने के सामने बैठे हैं उसमें कभी अपना चेहरा देखें, अपने मालकान का चेहरा देखें, अपने चैनल्स का चेहरा देखें। तो नाराज हो गए? ये नहीं, नाराजगी की बात नहीं। बात ये है कि आप जब जैसा अल्फाज या लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगी तो वो वैसे मैंने तो कोई लफ्ज़, मैं तो सिर्फ दिखाया कि आप लोग क्या बात करते हैं। जिस सियासत को आप गंदा कह रहे हैं, इसी सियासत ने आपको ये मुल्क बना के दिया है, इसी सियासत ने जो है वो आपको सियासतदान बहुत गंदे हैं, एंकर सारे जो हैं वो बड़े पाक हैं। ये जो एनालिस्ट हैं वो भी सारे, यानी जिनके माँ बाप का नहीं पता, वो आगे टीवी पे बैठ के जो है वो 2-2 घंटे जो है वो घटिया गुफ्तगू करते हैं और वो एनालिसिस करते हैं। सियासतदान जो हैं वो गंदे हैं, और सियासतदानों ने गलत बात अगर की हो, आप लोगों की बातें मेरी बातें तो नहीं है। बातें आप सारी सही करते हैं, लेकिन बात ये है कि आपका बात करने का एक अंदाज होता है, और हमें भी पता है कि आप कितनी बात जो है वो आप करने में बाख्तियार हैं और कितना नहीं इख्तियार हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं, तो ये सारी चीजें गलत मैंने दिखाई है। मैंने कोई नहीं, बहुत सारी गलत चीजें आप नहीं दिखाते। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको जरूरत नहीं है कि उनके ऊपर आप जो है वो बात नहीं करें। सारी बातें आप लोगों ने नहीं की, मैंने की है ये बातें। सियासतदानों का गंदा कहने के लिए आप आज़ाद हैं। अच्छा, सियासी जमातों को जो है वो अपना रुस्वा करने के लिए आप आज़ाद हैं। हमने रुस्वा किया, जहाँ जहाँ पे आप आज़ाद नहीं है ना, वहाँ पे आपकी ज़बानें जो है ना वो गंग हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमें भी समझ आएँ, लेकिन देखिए मामला ये है कि इलेक्शन जो है,
الیکشن میں عوام ایک اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں، اچھا، اور اس مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر رول جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کو اور ہر سیاسی لیڈر کو جو ہے اس پیریڈ کے لیے جو ہے نا وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپوزیشن میں اگر بیٹھا ہوں تو میں کو اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا، اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہے تو وہ کوئی چوائس بائی چوائس نہیں بیٹھی، ایم ایم اے اگر اپوزیشن میں بیٹھی ہے بائی چوائس نہیں بیٹھی۔ بات یہ ہے کہ ایک الیکشن ہوا، اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا کیا رول اپنایا گیا، کیونکہ اس کے اوپر بات نہ آپ کر سکتی ہیں نہ شاید اس وقت کرنا جو ہے وہ مناسب ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک پارٹی یا ان کے الائی جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں اس وجہ سے مجبور ہے کہ عوام نے مینڈیٹ دیا، ورنہ ایم کیو ایم کے متعلق جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں وہ بھی سارا ریکارڈ کا حصہ ہے، ایم کیو ایم جو عمران خان صاحب کو کہتا رہا وہ بھی سارا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے اپوزیشن میں پی ایم ایل این موجود ہے، پیپلز پارٹی موجود ہے، ایم ایم اے موجود ہے، دے آر ناٹ بائی چوائس، یہ عوام کا فیصلہ ہے، الیکشن کا فیصلہ ہے، ایک مینڈیٹ ہے، جب تک وہ اپوزیشن میں رہیں گے یہ ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس سسٹم کو اگر آپ نے چلانا ہے، یا تو یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم آپ کو اچھا نہیں لگتا جون سا مرضی آپ کو سسٹم لے ہیں، جس طرح کے سسٹم آگے چلتے رہے ہیں، اگر اس سسٹم کو چلانا ہے تو اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ہمارا اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ آنے والے کل بھی ہوگا، دوبارہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف جلسے بھی کریں گے، تقاریر بھی ہوں گی، لیکن اپوزیشن میں ہونے کے ناطے وہ تمام ایشوز جن کے اوپر ہمیں جو ہے وہ متفق ہونا چاہیے اور مل کے آگے بڑھنا چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کا ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے، ذمہ داری ہے۔ اور کل جب ریاست کی اور ملک کی وجہ سے کل ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، وہ ہمیں جو کہتے رہے ہیں یا ایون شاید اب 2 دن بعد پھر کہیں گے یا آج بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ دیکھیں جی وہ تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا، آپ کل ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ملک کے لیے اکٹھا ہونا ایک اور چیز ہے، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں تو یہ بھی ہم سسٹم اور ملک کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ سر ایک سن، نظریہ الیکشن میں کچھ اور ہوتا ہے، الیکشن کے بعد کچھ اور ہوتا ہے۔ نہیں، آپ یہ بات نظریہ آپ ادھر بیٹھ کے نا سارے نظریے کی جو ہے وہ تشریح اپنے ذمہ لے لیں۔ نظریہ جو ہے، نظریہ ہمیں سیاسی پولیٹیکل ورکنگ جو ہے، پارٹیز کی ورکنگ جو ہے وہ ہم آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے تو آپ سے کچھ کہا ہی نہیں، آپ یہ 2-4 کلپ چلا کے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے یا ہمیں آپ بلیک پینٹ کر دیں گے، ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ وہ تو بیوقوف تو میرا خیال ہے آپ سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو بلا سکتے ہیں، زرداری عمران بھائی آج آپ کے اپنے تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ مختلف مراحل کے اوپر نظریات نہیں چینج ہوتے، یہ نظریات چینج ہونے والی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ رول چینج ہوتے ہیں، ایک دفعہ کوئی اپوزیشن میں ہے، ایک دفعہ کوئی ٹریجری میں ہے، اور اس کے مطابق ہم آپس میں دشمن نہیں ہیں، ہم آپس میں جو ہے وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے اوپر بات ہوگی، ہم سب اکٹھے بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی ضروریات ہے۔ جب میں نے اور چند صاحب نے ایک مخالف پارٹی سے الیکشن لڑنا ہے تو یقیناً یہ میری کوئی اچھائی بیان تو نہیں کریں گے، میں ان کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن آپ نے جو سودا بیچنا ہوتا ہے نا اس سودے کو ضرور بیچیں، لیکن اس سودے کو بیچتے وقت جو ہے نا تھوڑا سا ان چیزوں کو جو ہے ڈینائی کی بات نہیں ہے، ڈینائی کی بات نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کون سا کہاں ڈینائی کر سکتی ہیں؟ یہ سودا بیچنے کے لیے آپ سیاست کو گندہ نہ کریں، سیاسی جماعتوں کو گندہ نہ کریں، ان کے متعلق آپ اس قسم کے گھٹیا الفاظ استعمال نہ کریں۔ علی بابا 40 چور، اس کے بعد گاڑی خود چلا کے لے کے آنا، مطلب سر یہ تو نہ کہنا اب آپ اگر کوئی چیز دکھا رہے ہیں تو آپ میری بات سنیں نا، یعنی جن لوگوں کا یعنی دیکھیں تجزیہ کرنا اور چیز ہے، ایک اینکر کے طور پہ بات کرنا اور چیز ہے، تضحیق کرنا اور چیز ہے۔ کون کر رہا ہے سر؟ تو بات یہ ہے کہ نہیں، جب آپ کہیں گے نہیں، آپ نے کہا کہ جو سیاست گندی ہے،
وہ بھی اسی گند سے سارا کچھ ملا ہے آپ کو. سر میری بات وہ جو صفائیاں والے ہیں نا ان کا پھر اگر چٹھا کٹھا کھولیں گے تو پھر آپ سمجھ لگ جائے گی. آپ مان لینا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو چل رہا ہے یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی سسٹم ہے. تو یہ جو منافقت ہے یہ سیاستدانوں کو نہیں یہ منافقت پارٹ آف سسٹم ہے. گندا ثابت کر کے میں آپ کو سودا نہیں بیچنے دوں گا. منافقت سر سودا نہیں منافقت نہیں ہے. یہ آپ کا اگر کاروبار ہے یہ اگر آپ اس کے اوپر آپ نے نیوز چینل چلانا ہے تو اس طرح سے نہیں ہم آپ کو چلانے دیں گے. آپ علیحدہ بیٹھ جایا کریں. کوئی اینالسٹ جو ہے نا جو جس کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے اور جن کا نہ کسی ماضی ہے کوئی ان کو بٹھا لیا کریں ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کے. آپ سیاست کو گندا نہیں کہہ سکتے. سیاستدانوں کو گندا نہیں کہہ سکتے. آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کہہ رہا. بالکل میں نہیں کہہ رہا. آپ کی جب ڈائیکاٹمی نہیں آپ کی جب سٹیٹمنٹس میں اتنی جو ہے وہ چھوڑیں آپ ہماری سٹیٹمنٹ جو ہے نا ہماری سٹیٹمنٹ کی بنیاد اگر ہم سودا بیچ رہے ہیں نا تو بیچ رہے ہیں نا اور کیا کر رہے ہیں. آپ کے جو جلسے ہیں نا آپ کے جو جلسے الیکشن کیمپین ہے نا وہ اس میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتے. چلا کے دکھائیں. بات یہ ہے کہ میڈیا میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. چھوڑے آپ اس بات کو. چھوڑے میرا خیال ہے چھوڑے آگے چلتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی ایک جو ہے نا وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. لے آئیں آپ سامنے اگر بالکل آپ چیزیں لے آئیں. ہم آپ کو جو دیکھیں بات سنیں سیاسی جماعتوں کو سیاست کو گندا کہنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. باقی آپ اپنا انالیسس کریں. آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہاں یہ بات کی ہے یہاں یہ بات کی ہے یہاں یہ بات کی ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ الیکشن میں یہ بات ہوگی اور اس کے بعد الیکشن کے بعد یہ اور بات ہوگی تو آپ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. سیاست کو آپ گندا کر رہے ہیں اس کو تو نہیں ہم بات کر سکتے. سیاست کو گندا کرنا اور بات ہے. سیاست آپ کو نہیں کرنے دیں گے. گندا کرنے کی بات اور کی ہے. سیاست گندی نہیں ہے. سیاست کو گندا کرنا نہیں آپ نے کی ہے یہ بات. سر سیاست کو گندا کرنا اور بات ہے. اس طرح سے جو ہے وہ اینکری کو بڑھانے کی بات نہ کریں. اگر بری لگ گئی نا بات اگر آپ بالکل بری لگے گی تو دیکھ لینا اس میں سے کون سی غلط بات ہے. سر اس میں سے کون سی غلط بات ہے. بالکل غلط ہے بات. ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں کون سی غلط ہے. ساری سٹیٹمنٹ آپ کی غلط ہے. میری یہ جو سٹیٹمنٹس آپ کی چلائی ہیں کیا صحیح تھی. ساری سٹیٹمنٹ غلط ہے. جو سٹیٹمنٹس چلائی ہیں آپ کی ہیں. آپ اس طرح سے جو ہے آپ کو ہمیں بٹھا کے آپ کو پروگرام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سر جو سٹیٹمنٹس چلائی ہیں ساری آپ کی ہیں. میری تو سٹیٹمنٹس نہیں ہیں نا. ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ ہماری ہے نا تو اس کے اوپر آپ ہمارے سے اس کی ایکسپلینیشن لیں. یہ نہیں کہ سٹیٹمنٹ ہماری چلا کے اس کے بعد اپنا آپ جو ہے وہ بغض نکالیں اور اس کے بعد اپنی جو ہے وہ اپنی اینکری چمکائیں پھر ہمیں پوچھیں. ایسا نہ کریں. سر میں ہم تو اس طرف یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح آپ میں ایوولوشن آ رہی ہے. بدل کس طرح رہے ہیں. تو ٹھیک ہے تو ہمیں بتانے دیں نا. ہمیں بتا دیں پھر یہ کیا ہے. بتانے دیں. میں نے آپ کو کی ہے بات. میں نے آپ کو ساری بات کی ہے کہ جو پارٹیز اپوزیشن میں بیٹھی ہیں وہ پاکستان کی پارٹیز ہیں وہ آپس میں دشمن نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں سر آگے چلتے ہیں. چال صاحب اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں. کیا یہ اس وقت لائک رانا صاحب سینگ کہ ہمارا اس وقت کٹھے رہنا جو ہے وہ ہمیں رہنا ہے یہ کیا نظریہ ضرورت ہے کیا ہے. ایک چیز بالکل میں جو کہوں گا کہ پاکستان کی پولیٹکس میں میچورٹی آئی ہے اور بڑے سالوں کے بعد جو ڈیموکریسی یہی جمہوریت ہے کہ ہمارے رویوں میں بہت ساری غلطیاں ماضی میں ہم نے کی ہیں اور آئندہ شاید ہم وہ غلطیاں نہ کریں. آج اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بلاول صاحب بات کر رہے ہیں تو میں اس سے یہ مطلب لوں گا کہ اب دونوں پارٹیاں نون لیگ یا پیپلز پارٹی وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اچھا چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح تو یہی ہے. شہید محترم بینظیر بھٹو کی روح یہ میاں نواز شریف صاحب کی روح یہی تھی کہ ہم نے پولیٹیکل سسٹم کو چلانا ہے. ہم نے سسٹم کے ذریعے ملک سے جہالت غربت کرپشن ہر چیز سسٹم کے ذریعے ختم کرنی اور اسی سسٹم کے ذریعے ہم نے اکاؤنٹیبلٹی لاز لانے تھے جو ہم نہیں لا سکے. سی او ڈی کے تحت ہی ہم نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی جو ہم نہیں کر سکے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح یہ انڈیا والا واقعہ ہوا نیشنل ایکشن پلان پہ ابھی ہو رہا ہے تو تمام اپوزیشن پارٹیز حکومت کے ساتھ یقیناً کھڑی ہیں کیونکہ یہ نیشنل ایکشن پلان میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سائن ہوا تھا. تمام پارٹیز نے سائن کیا تھا. اب اگر کل عدم تنظیموں کے بارے میں آج ہم حکومت ایکشن کر رہی ہے تو اسی نیشنل ایکشن پلان کی کنٹینیوٹی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا. تو یہ ہے چند اچھی چیزیں. جو اچھی چیزیں ہوں گی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میرے خیال میں جو غلط چیزیں ہیں اس کو ہمیں دہرانا نہیں چاہیے. اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. رہ گئی بات اب یہ ملاقات جہاں تک ملاقات ہے ملاقات تو میں سمجھتا ہوں اگر بیمار پرسی ہے تو یہ ایک ہمارا انسانی ایک ویلیوز والا فیل ہے. اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. لیکن اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی راہ میں کوئی اتحاد رکاوٹ بننا وہ ابھی تک وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اتحادی نہیں ہے لیکن بڑا مشکل ہے ایک لحاظ سے
یہ جو آپ کا کویسچن تھا جو شروع میں، اب رانا صاحب نے جو نیریٹو لیا اس نیریٹو سے کسی حد تک میں بھی شاید اتفاق کروں ایز اے پولیٹیکل ورکر، لیکن کچھ باتوں سے میں شاید اتفاق نہ کروں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا حکومت نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ سابقہ ادوار میں بھی بہت جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں. میں اس وقت خود پیپل پارٹی میں تھا، ہم نے حکومت بھی اکٹھی بنائی، پھر 6 مہینوں کے بعد پھر جس طرح کی زبان استعمال ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس طرح کی زبان اب استعمال نہیں ہونی چاہیے سیاست میں. میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ماضی میں ہوا یہ غلط ہوا. اور ضیاء الحق کے بعد یہ ماشاء اللہ کی یہ تحفے ہوتے ہیں جو سیاست میں پیوندکاری ہوتی ہے نا مارشل لاؤں کے ذریعے، یہ اس کے تحفے ہوتے ہیں. شہید محترم بینظیر بھٹو کے خلاف جو استعمال زبان کی گئی آج وہ نہیں ہو سکتی بیکاز آف میڈیا، بیکاز آف سوشل میڈیا. یہ بھی کریڈٹ آج کے میڈیا کو، آزادی رائے کو دینا چاہیے. ورنہ اس وقت جو باتیں ہوتی رہیں، پھر اس کے بعد جو باتیں ہوتی رہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی آج میڈیا کی وجہ سے یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا میچور ہو گیا ہے کہ اب ہم ان چیزوں کو نہیں دہرا سکتے. آج ہم جو بات کریں گے یہ بات 40 سال میڈیا پہ چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ہمیں تو ہوپ پیدا ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ہمارا سسٹم بہتر ہوا ہے، ہماری میڈیا آزاد ہوا ہے، ہماری چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اس پہ کسی ایک کلاس کو، ہر کلاس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، پالیٹکس میں بھی بڑے بڑے کرپٹ، بڑے بڑے گندے لوگ ہیں، بڑے بڑے آئیڈیل، بڑے بڑے نظریاتی اور صاف لوگ بھی ہیں. ہر ادارے میں میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ ہیں. میں ہر ادارے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ پاکستان اسی طرح اب ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے، ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اس سسٹم کو آگے لے کے ہم نے چلنا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سی او ڈی جو ہے یہ آپ کے اگینسٹ نہیں ہے؟ جو نہیں سی او ڈی کی، اگر یہ سی او ڈی کے ساتھ مخلص ہیں، اگر سی او ڈی کے ساتھ مخلص ہیں، جو سی او ڈی کی اسپرٹ ہے، میں تو دیکھیں میں پرسنلی سی او ڈی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سی او ڈی، اگر سی او ڈی پہ عمل درآمد ہوگا تو اس حکومت کو بھی یہ سی او ڈی یہ نہیں تھا کہ ہم دونوں پارٹی حکومت میں رہیں گی. سی او ڈی یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے، جمہوریت کو مضبوط کریں گے، سسٹم کو آگے کریں گے. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کے لاز میں امینڈمنٹ کرنی ہے، ہم نے ججز کے اپوائنٹمنٹ میں کرنی ہے، ہم نے سسٹم کو آگے. اگر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ سی او ڈی پہ عمل درآمد ہو تو پھر آپ کی حکومت کے لیے خوش آئند بات ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر یا پارٹی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ذرا سنوا دیتے ہیں آج شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ اس ساری ملاقات پہ کیا تبصرہ کیا ہے، اور پھر کنڈی صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا کیا ہے، کیا چل رہا ہے. نواز شریف نے اپنی کچھ نہ کچھ جگاڑ فٹ کر لی ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ پوچھنے گئے ہیں جناب بلاول صاحب کہ کوئی ہمیں بھی راستے کا مشورہ دیں. اس نے کہا میں خود ہی پھنسے ہیں، تانوں کی مشورہ دیا. سو ابھی حالات بڑے کیا کہتے ہیں ابر آلود ہیں، ابھی کلیئرنس نہیں ہے کچھ. لیکن اگر وہ علاج لندن سے کرانا چاہنے کی خواہش رکھتے ہیں تو فیصلہ تو عمران خان کر سکتا ہے نا. عمران صاحب کیا جگاڑ لگائی ہے شہباز شریف صاحب نے، کیا بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے محترم شیخ رشید صاحب عرف چیدہ ٹلی، المعروف پنڈی کا شیطان اور بہت ہی گھٹیا انسان، ان کی گفتگو جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. تو اس کے اوپر آپ اتنا سیریس نوٹس نہ لیا کریں. اچھا. اور ایسی گفتگو کو بار بار چلانے کی بجائے کوئی اور اچھی چیز جو ہے وہ کہیں سے تلاش کر لیا کریں اور وہ چلا دیا کریں. نہیں یہ رانا صاحب، لیکن ایک بات ہے کہ ہم سیاستدان، آپ جو آپ کا نیریٹو تھا اس میں دیکھیں، اگر ہم سیاستدان پھر بھی ہم گالیاں ایک دوسرے کو ہم خود ہی دیتے ہیں. اینکر تو نہیں کہتے کہ آپ گالیاں دیں. دیکھیں بات یہ کہ جب اینکر ایک آدمی کو سنائیں گے کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے تو میں کیا آگے سے اس کے اوپر کوئی اپنا درود تو نہیں بھیجوں گا. تو بات یہ ہے کہ رانا صاحب آپ سیاست ہمیں نا، ویسے آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. یہ دیکھیں اپنا چند صاحب، یہ جب بھی ہونی ہے دو طرفہ ہی ہونی ہے، یک طرفہ نہیں ہونی. اگر ویلیوز ہر پارٹی کی آپ مجھے ایک بندہ، ویلیوز تو دو طرفہ نہیں ہوتی نا. اگر ایک بندہ دو طرفہ تو ڈیل ہوتی ہے. نہیں دو طرفہ، دیکھیں جو دو طرفہ، ہاں اگر اس کے اوپر ڈیل، ویلیوز اگر میری اپنی ویلیوز ہیں، آپ مجھے گالی بھی دیں کہ ہو سکتا ہے میں اس کا جواب نہ دوں. اگر دو طرفہ ڈیل یہ ہو جائے کہ آپ نے مجھے کس احترام اور کس حد تک میرے ساتھ اختلاف کرنا ہے
اور میں نے ان کن حدود کو آبزرو کرنا، تو کوئی ایسی بات لیکن وہ نہیں ہے نا، اچھی ڈیل بھی تو ہو سکتی ہے نا، کوئی ساری ڈیلیں بری تو نہیں ہوتی۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست میچورٹی کی جب آتی ہے، دیکھیں جی پالیسیز پہ تنقید کرنا کوئی جرم نہیں، دیکھیں بات لیکن ذاتیات پہ ان چیزوں کو اب ہمیں اس سی او ڈی کی روح تو یہ ہے نا۔ نہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں کیا یہ 2-3 لوگ ہی ہیں؟ آپ بھی تو ہیں نا، آپ کے ساتھ اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ 20 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں، دے آر کمفرٹیبل ود اس۔ اب اگر مثال کے طور پہ 2 یا 3 آدمی زیادہ تو ہر پارٹیز میں ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ میرا خیال ہے ویسا سلوک اگر ہم ایک پولیٹیکل کلچر ایسا ڈیولپ کریں نا جس پہ لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے لیڈر کتنے میچور ہو گئے ہیں، ہماری کلاس کتنی پولیٹیکل، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ہماری امانتوں کے امین ہیں یہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے ہے کہ یہ رانا صاحب اگر آپ دو طرفہ ہم رہیں گے نا کہ میں کروں گا تو آپ کریں گے، یہ نہیں ہے۔ آپ ایک سینئر ایک جو بندہ 20 سال جس نے پالیٹکس کی ہے اس کا موازنہ ایک 5 سال والے سے تو نہیں آپ کر سکتے نا۔ لیڈ بائی ایگزامپل، چلیں ایگزامپل سیٹ کریں، بسم اللہ کریں، ایگزامپل سیٹ کریں۔ بات یہ ہے کہ میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے، میں کہتا ہوں اگر ہم نہ کریں تو میڈیا جو مرضی کر لے، میڈیا کیا کر سکتا ہے؟ یہ ویسے بڑا آسان کام ہے کہ ہر چیز کا ملبہ میڈیا پہ ڈال دیں۔ یہ کام ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزوں میں پھر یہی انداز اپنانا چاہیے میڈیا کو۔ دیکھیں جہاں سے ڈنڈے پڑتے ہیں، شاید ہم جتنا ہم سمجھتے ہیں نا کہ میڈیا آزاد ہے، جہاں سے جوتے پڑتے ہیں وہاں پہ تو نہیں پھر دکھاتے۔ ہر چیز کا ملبہ میڈیا میں بڑا اچھا چیز ہے، اسکیپ بورڈ میڈیا کو بنا دیں۔ میڈیا آزاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ چلیں جہاں جمہوری پارٹیاں آزاد نہیں ہیں، جو اپنے آپ ہماری جمہوریت آئیڈیل نہیں ہے تو میڈیا کو میڈیا آزاد بھی ہو لیکن ساتھ ذمہ دار بھی ہو۔ اچھا چلیں اس پہ آگے چلتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے کرنا ہے، ہر چیز کا ملبہ یہ سٹرگل بھی ہم نے کرنی ہے، یہ بھی پھر اسی طرح سے ہوگا۔ بے شک اس کے وکٹم ہم ہوں لیکن یہ سٹرگل ہماری جمہوریت کا، ہماری سیاست کا یہ حصہ ہے، اس کے بینیفیشری بھی ہم ہیں۔ میڈیا بیچارہ سکیپ گوٹ ہے، سب کچھ اس پہ ڈال دیں۔ ہم تو آپ کی جانگ لڑ رہے ہیں، اتنا بیچارہ نہیں ہے، اتنا بیچارہ نہیں ہے۔ سر جتنے سیاستدان صاحب معاف کر دیں میڈیا، جتنے سیاستدان بیچارے اتنا ہی میڈیا بیچارہ۔ خیر آگے چلتے، مجھے بتائیے شیخ صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، آپ کے کیبنٹ کے منسٹر ہیں، آپ کے اتحادی ہیں، یہ کیا کوئی ویسے ہی جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو سیریسلی نہ لیا جائے، یہ وہ بات ہے یا کوئی انفارمیشن ہے ان کی جگاڑ لگ گئی؟ وہ ایک منجے وہ سیاستدان ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رائے دینی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل میٹنگ جو بھی ہوتی ہے نا، کوئی تیمارداری کرے یا فاتحہ خوانی پہ جائے تو سیاست ڈسکشن تو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نہیں لیکن جگاڑ کی بات کر رہے ہیں، جگاڑ شہباز شریف صاحب نے کوئی لگا لی ہے۔ نون لیگ کا نظریہ تو بدلا ہے، جو میاں صاحب کا اور مریم بی بی کا نظریہ تھا، رانا صاحب کا بھی میرے خیال وہی ہے، تو وہ نظریہ تو اب بدلا ہے، اب نظریہ دوسرا پریویل کر گیا ہے، وہ ووٹ کو عزت دو والا تو ختم ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کون سا ہے نیا نظریہ، کون سا ہے یہ رانا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ وہ مریم بی بی کی خاموشی کے ساتھ، میاں صاحب کی جیل کے ساتھ، میرا خیال ہے وہ نظریہ اب بائی ڈیزائن انہوں نے ختم کیا ہے، اس کے پیچھے جگاڑ ہے، اس کے پیچھے کوئی اور نظریہ آ گیا ہے یا نظریہ ضرورت آ گیا ہے، کچھ ہے صحیح۔ اس پہ تو کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب نظریاتی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ نون لیگ بھی انشاءاللہ اسی نظریے پہ کھڑی رہے، تو کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے بیچ میں؟ دیکھیں میں 28 سال سے 27-28 سال یعنی ایک ربع صدی کا قصہ ہے، یہ کوئی پل دو پل کی بات نہیں۔ میاں نواز شریف فرام ڈے فرسٹ وہ سیولین بالادستی کا جو ہے وہ دائی ہے، اور اسے جب بھی موقع ملا، جتنا ملا، جتنی اس میں طاقت ہوئی، اس نے ہمیشہ جو ہے ڈے ون سے مراد یہ ہے کہ میں 1990-91 کی بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ سیولین بالادستی کا قائل ہے۔ اب دیکھیں یہ وقت کی بات ہے کہ کس وقت آپ کو کتنی آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں، کتنی طاقت آپ میں ہے، کس وقت کتنی نہیں ہے، کس وقت آپ کی کتنی لمیٹیشن زیادہ ہیں، کس وقت کم ہیں، لیکن بنیادی طور پہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بنیادی اور نظریاتی طور پہ سیولین بالادستی کا قائل آدمی ہے۔ سر ضیاء الحق کی تعریفیں کرنا وہ سیولین بالادستی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے
اگر اس نے ضیاء الحق کی تعریف کی ہے تو وہ تو آپ کو یاد ہے، لیکن اس کے بعد سن لینا اس کے بعد نہیں تو پھر جب اس نے سیاست میں حصہ لیا اپنی تعلیم سے فارغ ہو کے، تو یہاں پہ اگر ضیاء الحق تھا یا مارشل تھا وہ انڈیا چلا جاتا، پھر وہ ایران چلا جاتا۔ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس کا ایک مسلسل اور تسلسل ایک سیاسی عمل ہے، آپ جو ہے وہ ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ وہیں سے جو ہے وہ ساری زندگی کے ایک آدمی نے اگر 30 سال سیاست کی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں نا ڈے ون سے وہ نظریاتی تھے، یہی نظریہ تھا، ڈے ون سے ہی نظریہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو 28 سال کی بات کی ہے اور میں تو ڈے ون سے یہ دیکھ رہا ہوں جو اپنا اسٹیبلشمنٹ کا گاڈ فادر تھا، کیا نام تھا اس کا، غلام اسحاق کا، وہ زمانہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں پرویز مشرف کا زمانہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس نے ہمیشہ جو ہے سیولین بالادستی کے لیے اس نے سٹرگل کی ہے، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے سٹرگل کی ہے، اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے، اس ملک سے اندھیرے دور کیے ہیں۔ آپ کو اگر یہی ذمہ داری جو ہے وہ تفویض ہوئی ہے تو آپ ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ بڑا آسان کام ہے ویسے کہ ذمہ داری اگر مجھے کس نے ذمہ داری دینی ہے، آپ اگر ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تو میری ذمہ داری تو ڈیفینڈ کریں، میں نے اپنی بات کرنی ہے، آپ نے اپنی بات کرنی ہے، ڈیفینڈ کریں نا ڈے ون سے آپ نے کو مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ سر ڈے ون سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر اس کو سپورٹ کریں نا، تو میں کر رہا ہوں نا سپورٹ، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو دیکھیں جس کا میں گواہ ہوں۔ مجھے بتائیں کہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے نہیں کہا، بی بی سی کے انٹرویو دیتے ہوئے نہیں کہا کیا I agree with the points of I agree with the نظریہ of the late general نہیں کہا ہوا، تو مجھے بتا دیں آپ کی دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف بطور سیاستدان اس نے جمہوریت کی خدمت کی ہے، اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے۔ آپ کو اگر آپ پچھلے یعنی کو 40 سال پہلے کی بات آپ لے کے بیٹھی ہیں اور آپ نے اسی کو فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے تو بیچ ضیاء الحق صاحب کی جس وقت ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ویسے 40 سال پرانی نہیں ہے، خیر چلیں۔ دیکھیں میں کاش ایسا ہوتا ہے، رانا صاحب نے جو خواہش بیان کی ہے، کاش اس ملک میں یہ آئیڈیل ماحول ہو جائے کہ ہم اتنے ڈیموکریٹس ہو جائیں کہ ہم نہ کریں۔ میرے خیال میں میمو گیٹ پہ جانا یہ 90 کی دہائی کے بعد کی بات ہے، وہ بھی کوئی ڈیموکریٹک فیل نہیں تھا۔ پھر افتخار چودھری نے وردی کے اندر ترمیم کرنے کی مشرف کو اجازت دی تھی اور اسی افتخار چودھری کے لیے پھر ہم نے ڈول بجائے، یہ بھی کوئی آئیڈیل ماحول نہیں تھا، حالانکہ سی او ڈی کی بھی وہ خلاف ورزی تھی کہ جنہوں نے لیکن افتخار چودھری کا اس وقت رول اور تھا، اس وقت رول اور تھا، پھر رول یہ تو نہیں نظریہ افتخار چودھری نے وہ رول تو نہیں بھیجا تھا کہ آؤ آگے ڈھول بجاؤ، ڈھول ہم خود بجانے گئے، وہ رول غیر جمہوریت اس کا دیکھیں وہ تو آمریت کا رول تھا نا، اس رول آمریت کو وردی میں ترمیم کرنے کی اجازت ہے، اس کو آپ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ لے کے بیٹھ جائے اس رول کو اور دوسرے رول کو کہے کہ جی اس کی میں نے بات نہیں کرنی، یعنی معاملہ یہ ہے کہ یعنی ایک اچھی بات کو بھی آپ کو کرنا چاہیے، ان کی یہی ڈیوٹی ہے، یہ نہیں ہم نے یہی پروگرام کرنا ہے۔ ڈیوٹی تو کسی نے نہیں سر لگائی، اب آپ سے نہیں، آپ سے اگر ڈیفینڈ نہیں ہو رہا تو آپ ڈیوٹی لگا دیں، آپ اس میں خوش ہوتے ہیں، آپ اس میں خوش ہو جائیں۔ سیاستدانوں کو گالی دینا آسان ہے نا، کیونکہ سیاستدان آگے سے رواداری سے بات کریں گے، جہاں پہ ڈنڈے پڑیں گے، جوتے پڑیں گے، وہاں پہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو صرف جو ہے وہ دکھایا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس پہ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو جب ہماری دوسری باتیں آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ سر کیا دکھائیں؟ دکھایا کریں، باقی ساری باتیں بھی دکھایا کریں۔ تو وہ بھی دکھائیے نا ساری، کہ الیکشن سے پہلے کیا تھی، الیکشن سے بعد نہیں دکھائیں آپ نے۔ چلیں آپ بینظیر بھٹو اور اپنا میاں نواز شریف نے جب سی او ڈی سائن کیا وہ بھی دکھائیں۔ تو وہ تو سی او ڈی کی تو بات کی ہے سر، دکھایا آپ نے شاید دیکھا نہیں سر، دکھایا ہے سر، اس کے اوپر بات نہیں دکھایا ہے سر، نہیں دکھایا بات نہیں کیا، اب ایک چیز دیکھ لینا، سی او ڈی دکھایا ہے، بنا دیا تھا اس لیے بات نہیں دیا۔ آپ جس دن چلیں یعنی عمران خان صاحب جس دن الیکشن میں جو ان کو چوٹ لگی تھی یہ 13 کے الیکشن میں، تو اگلے دن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ان کے پاس بیٹھے تھے ہاسپٹل میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ سارے پاکستان کے سیاستدان ہیں، پاکستان پہلے ہے، یہ ہم کوئی ایک دوسرے کو، میں چند صاحب کے خلاف الیکشن لڑ سکتا ہوں، میں ان کے خلاف بات کر سکتا ہوں، میں ان کی
बुराई को उछाल सकता हूँ, ये मेरे ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं कोई इनका दुश्मन हूँ या इन्होंने कोई मेरे साथ जो है वो कोई दुश्मनी करनी है। हम we're going around in circles। मैंने जो बात तो आपके प्रोग्राम की निस्बत मेरे ख्याल है हम सियासतदान अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है अपने रवैयों से, हमने लड़ना नहीं, हमने एक दूसरे की पकड़ियाँ नहीं उछालनी। इंशाल्लाह लेट्स हम वो टाइम भी देखें। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोड्यूसर साहब अगर आप सुनवा दें जो कमर ज़मान कायरा साहब ने आज गुफ्तगू फरमाई है इस मीटिंग के हवाले से, जिसको कहा जा रहा है कि शायद कोई और शक्ल भी ले सकती है धरना 3 की तरफ, तो फिर नदीम अफजल चंद साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। ये तो 5-7 वोटों की अक्सरियत से बैठी हुई हुकूमत है जिसके इत्तेहादी हिस्से नाला हैं, और जिस वक्त अपोजिशन चाहे इकट्ठे होके इनका की हुकूमत का खात्मा हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत समझती है कि ये मुल्क के फ़ायदे में इस वक्त नहीं है। चंद साहब अब हकीकत ये है इस वक्त कि जब आप दोनों पार्टी से बात करें ऑफ द रिकॉर्ड तो उनकी आपस में ट्रस्ट डेफिसिट तो है, दोनों पार्टीज़ का ट्रस्ट डेफिसिट है। वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाएंगे, दूसरी को लगता है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाएंगे, तो ट्रस्ट डेफिसिट तो है। ये जो मीटिंग हुई है कहीं ये आप लोगों को, हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिग्नलिंग तो नहीं है कि अगर आपने हमें ज़्यादा टफ टाइम दिया तो हम इकट्ठे हो सकते हैं और धरना 3 की तरफ हम जा सकते हैं? और फिर मौलाना साहब इसको लीड करने के लिए तैयार हैं। तो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हों तो वो उसका एक और मैसेज होता है, उसका एक और तरीकाकार होता है। अगर केसेस से बचने के लिए इकट्ठे हों तो फिर मेरे ख्याल है ये डैमेज करेगी अपोजिशन के इत्तेहाद को, फिर हुकूमत को फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर केसेस से इन्होंने अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए इत्तेहाद करना है तो अब ये इनको बताना पड़ेगा कौम को, इनको जमहूरियत में और एहतसाब में फ़र्क को, इन अपोजिशन को, हुकूमत अपनी आवाम को बताना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा, मीडिया को बताना पड़ेगा कि जमहूरियत और एहतसाब में क्या फ़र्क है। लेकिन सर अब जमहूरियत की अगर फ्लिप साइड ये है कि अब जो कल इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा जिस किस्म की जो बातें की गई हैं कि महंगाई कितनी बढ़ने जा रही है, आगे जो अब FBR के हवाले से बातें की जा रही हैं कि वो टैक्स डेफिसिट 173 इस दफ़ा था, अगली दफ़ा जो है वो 300 होगा, ट्रेडर कम्युनिटी जो है उस पर मजीद टैक्सेस बजट में लगेंगे, बिजली महंगी होने जा रही है, तो उस पर तो कहा जा रहा है कि शटर डाउन होगा और ट्रेडर बाहर निकल आएगा। ट्रेडर नून लीग का वोटर सपोर्टर है, अगर उस पे उस चीज़ को इम्पटस, इनकी जो ये तहरीक है इसको ट्रेडर से इम्पटस मिलती है, आवाम से इम्पटस मिलती है, तो फिर तो ये यही लगेगा कि जमहूरियत को बचाने के लिए निकलें, आवाम के लिए बाहर निकलें। उसके लिए आप तैयार हैं? उसके लिए आपने क्या जो है वो आपने अपनी प्लानिंग की है? क्योंकि चीज़ें इस वक्त ख़राब नज़र आ रही हैं। एक चीज़ हकीकत है कि अवाम इनके लिए नहीं निकलेंगे, अवाम यस महंगाई के लिए निकल सकते हैं, अवाम बिजली महंगी, गैस महंगी, इन चीज़ों के लिए निकल सकते हैं, लेकिन उनको सोचना, अवाम ये भी सोचते हैं कि 40 सालों का बिगाड़ PTI ने तो नहीं किया ना। अब अगर इदारे तबाह करके गए हैं तो PTI ने तो नहीं किया, PTI तो रिवैम्पिंग के लिए, रिफॉर्म्स के लिए आई है, और उनको 6 महीने नहीं, उनको कम से कम 2 साल 3 साल का मौका दें, 5 साल ये तो बातें कर रहे हैं ना, लेकिन अवाम देने के लिए तो तैयार नहीं है ना इस वक्त। नहीं कर सके तो अवाम तो हक रखते हैं। सर अगर अवाम निकलते हैं और बहती गंगा में पार्टीज हाथ धोने के लिए तैयार होती हैं तो आपका लाएअमल क्या है? क्विकली ये बता दीजिए। मेरा बड़ा नजरिया साफ है कि अवाम इनके कहने पे नहीं निकलेंगे, सोच ही नहीं, ये 1% चांस भी नहीं है। और अवाम समझते हैं कि अगर ये केसेस से साफ होते, अगर इस मुल्क में कोई पैनामा, कोई ओमनी बस, ओमनी ग्रुप ना होता तो फिर अवाम जरूर निकलते। अवाम समझते हैं कि नजरिया इनका क्या है। चले, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मानना है कि अवाम समझते हैं कि नज़रिया इनका क्या है, लेकिन एक हकीकत ये भी ऑब्वियसली वो भी पार्टीज़ जो हैं वो वोट लेके आई हैं, सपोर्ट बैंक उनका है। अगर आने वाले दिनों में महंगाई को जो है वो एक बेंचमार्क बना के ट्रेडर कम्युनिटी या आवाम सड़कों पे निकलते हैं और नून लीग और मौलाना साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ शाना बशाना चलते हैं, तो क्या हुकूमत के लिए जो है मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।